अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, आज हम पूरे यकीन के साथ कहते हैं कि आज आपने ये अजीम वाक़िया महराज मुकम्मल तवज्जो के साथ सुन लिया तो आपके दिल में उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का फ़ख्र जाग उठेगा। आपके ईमान में ताज़गी आएगी, दिल में नूर उतर आएगा, नमाज़ों में खुशू बढ़ेगा और ख़ास तौर पर माह रजब में आपका दिल इबादत, दुआ और तौबा की तरफ माइल हो जाएगा। ये वाक़िया आपके दिल को इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर करेगा, आपके ईमान में बरकत पैदा करेगा और आपकी ज़िंदगी में ईमान, नूर और सुकून की एक नई रोशनी बिखेर देगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम आपसे एक खलूस भरी गुजारिश करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्यों ना कि जब कोई वीडियो देखी जाए, लाइक की जाए और शेयर की जाए तो यूट्यूब इसे मुनफरिद समझकर मज़ीद लोगों तक पहुंचा देता है। अगर आपके लाइक या शेयर की वजह से कोई एक शख्स भी नेकी की तरफ माइल हो गया तो इसका अजर भी आपके नामा-ए-माल में लिख दिया जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यूट्यूब का एक असूल ये भी है कि वो इन्हीं वीडियो को आगे बढ़ाता है जो लोगों के लिए मुफीद, मुस्बत और इस्लाह दिल का ज़रिया हो। जब चंद लोग किसी वीडियो को गौर से सुनते हैं, इसे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देते हैं तो यूट्यूब समझता है कि ये वीडियो लोगों के लिए मुफीद है और फिर वो उसे हज़ारों नहीं बल्कि लाखों दिलों तक पहुंचा देता है। इसीलिए हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इस अजीम और नूरानी वाक़िए को सवाब की नीयत से ज़रूर शेयर करें। या मालूम क़यामत के दिन जब आप अपने नामा-ए-माल के साथ अल्लाह के हजूर खड़े हों तो आपको मालूम हो कि आपके एक लाइक, शेयर या सब्सक्राइब की वजह से कितने लोगों का दिल बदल गया, कितने लोग नमाज की तरफ माइल हुए, कितने गुनाहों से पलट गए और कितने लोग जन्नत के रास्ते पर चल पड़े। इसी तरह लाइक करना, शेयर करना रोशनी को फैलाने का एक हसीन ज़रिया है। तो आएँ आज ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल नूरे इलाही को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस नूरानी पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा दिलों तक पहुँचाने में हमारा साथ ज़रूर दें। माह रजब के वाक़ये महराज का आगाज़ अल्लाह ताला की बाबरकत नाम से करते हैं जो बेहद मेहरबान, नहायत रहम वाला है, और दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजकर अपने दिलों को नूर ईमान से भरते हैं। रजब की पुरसकून रात जिसका जिक्र कुरान पाक में भी यूँ आया है, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के वक़्त मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक बुराक पर ले गया। नूरानी फ़ज़ा मदीने की फ़ज़ा में आहिस्ता आहिस्ता उतर रही थी। हर तरफ खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जिसमें इश्क़ इलाही की खुशबू बसी हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा मुबारक में आराम फरमा रहे थे। नरम नूरानी रोशनी आपके चेहरे अनवर को छू रही थी, वह चांदनी भी आपके अदब में सर झुका चुकी हो। इसी दौरान आसमान पर एक नूरानी हलचल होने लगी। सफ ब सफ खड़े फरिश्तों में ये खबर फैल चुकी थी कि आज की रात महबूबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानी सफ़र के लिए बुलाया जाएगा। हज़ारों फरिश्तों ने अपने पर समेटे नूरानी कतारों में खड़े होकर रब के हुक्म के इंतज़ार में दिलों को झुका लिया। फिर अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ज़मीन की तरफ रवाना हुए। साथ ही नूर के कई फरिश्ते भी आपके हमरा थे। जैसे जैसे वो मदीने के करीब आते गए, फ़ज़ाएं जगमगाने लगी, दरो दीवार पर नूर के साए पड़ने लगे और मदीने तैयबा के चप्पे चप्पे में रहमतों की लहर दौड़ने लगी। फरिश्ते इंतहाई अदब और मोहब्बत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरा मुबारक के करीब पहुँचे। किसी ने दरवाजे पर दस्तक ना दी, क्यों ना के बेअदबी ना की। सब खामोशी से खड़े रहे कि कब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आगे बढ़ेंगे। फिर जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने सर झुकाया, निगाह ज़मीन पर रखी और नहायत मौदबाना आवाज़ में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब ने आपको बुलाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह उठाई, चेहरे पर मुस्कुराहटे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर हुई, जैसे दिल ने भी कह दिया हो, लब्बैक या रब, मैं तैयार हूँ। नूरानी फ़ज़ा में फरिश्तों की सरगोशी सुनाई देने लगी। कोई कहता ये वो रात है जिसके लिए सब कब से मुंतज़र थे। कोई कहता आज महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों का नज़ारा करेंगे। ऐसी रूहानी मंजर को किसी शायर ने
ऐसे महसूस किया चांद नीचे उतर आया, फलक जगमगा उठा। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम के परों से भी महक आ रही थी। वो रात भी क्या रात थी, वो लम्हात भी क्या लम्हे, जब रब ने अपने महबूब को दीदार की तरफ बुलाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, वज़ू फरमाया और नूर के हाले आपके इर्द गिर्द जमा होने लगे। फरिश्ते मौतबाना झुके हुए इश्क व एहतराम की सरगोशियों में मशगूल थे। ये रात सिर्फ ज़मीन की ना थी, ये रात तो आसमानों की खुशी थी, फरिश्तों के जश्न का आगाज़ था। ये वो लम्हा था जब रजब की रात अपनी हकीकत अज़मत में दाखिल हुई और सारी कायनात ने देखा कि महबूब इलाही सफ़र महराज के लिए तैयार खड़े हैं। ज़मीन खामोश थी, आसमान मुंतज़र था और रब की रहमतों का दरवाज़ा खुलने वाला था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा मुबारक से बाहर तशरीफ़ लाए तो रात के आसमान पर ऐसा नूर फैला हुआ था जैसे सितारे सजदा ज़ेर हो गए हों। मदीने की गलियां सुकून और अनहोनी रोशनी में नहाई हुई। बाहर फरिश्तों की एक ऐसी खामोशी और बाअदब कतार मौजूद थी कि ज़मीन भी शर्म से झुकती महसूस हो रही थी। हर फरिश्ता हाथ बांधे सर झुकाए आपके कदमों की आहट का मुंतज़र था। इतने में एक नूरानी सवारी दूर उफ़क़ से ज़ाहिर हुई, जैसे चांदनी ने अपने दामन में कोई पाकीज़ा रोशनी छुपा रखी हो। वो करीब आती आई और जब सामने पहुंची तो इसकी शान देखकर दिल रुक सा गया। ये बुराक था, जन्नत की एक ख़ास सवारी, ना घोड़ा ना खच्चर ना इंसानों की कोई मिसाल। सफ़ेदा रोशन, नरम चमक, रेशम जैसे पर और आंखों में ऐसी हया के जैसे अदब इसके वजूद से टपक रहा हो। जब बुराक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो इसने फौरन अदब में सर झुका लिया। इसका बदन मोहब्बत में लर्ज उठा, जैसे वो अपने वजूद को थाम ना पाता हो। वो आगे पीछे होने लगा, फिर रुककर सुकून से खड़ा हो गया। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और निहायत आजिज़ी के साथ अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब ने आपके लिए ये सवारी भेजी है। बुराक ने ज़रा सा सर उठाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। इसके चेहरे पर नूर फूटा, जैसे वो मुस्कुरा पड़ा हो। कहते हैं कि उसकी रफ्तार वहाँ तक होती है जहाँ तक निगाह पहुँचे, फिर इससे भी आगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस पर कदम रखा तो बुराक ने अदब से झुककर अपना सर नीचे किया, जैसे वो खुद कह रहा हो, आपके कदमों का वज़न मेरे लिए इज्जत है। फरिश्ते की कतारें रास्ते की दोनों जानब खड़ी थीं, हर चेहरा मोहब्बत से रोशन, हर आंख में चमक, हर पर हल्का सा झुका हुआ। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने एक नज़र आसमान की तरफ उठाई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सफ़र का आगाज़ हो चुका है, मस्जिद अक्सा आपका मुंतज़र है। बुराक ने हरकत करना शुरू की तो ज़मीन हल्की सी कांपी, मगर ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा ने रास्ता खुद खोल दिया हो। जिस जगह से बुराक गुजरता वहाँ रोशनी फैल जाती। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की कब्रों की जगहें, जिन पर कभी रब के ख़ास बंदों ने सजदे किए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मकाम के करीब पहुँचते तो बुराक रुक जाता, जैसे इस ज़मीन को सलाम कर रहा हो। आसमान खामोश था, मगर इसकी खामोशी में एक नूरी मौसीकी गूंज रही थी। फरिश्तों की तस्बीह, नूर की लहरों की रवानी और हवा की आहट सब मिलकर एक ऐसा नगमा बना रहे थे जैसे जो सिर्फ इस रात के लिए था। रास्ता तवील ना था, मगर रूहानी कैफियत ऐसी थी कि लम्हा ब लम्हा दिल को छू कर गुजरता। मस्जिद अक्सा के करीब पहुंचते ही फ़ज़ाएं बदल गईं। दूर से एक नूरानी गुंबद चमकता हुआ दिखाई दिया, जैसे आसमान ने उसे अपनी गोद में उठा रखा हो। बुराक रुका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम नीचे रखा। मस्जिद अक्सा के दरो दीवार नूर से भर गए और आसमान के किनारों से फरिश्तों के हंजूम नीचे उतरने लगे। ऐसा लगता था जैसे सारी कायनात अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल में खड़ी हो। इसी मंजर के लिए शायर ने कहा था, ज़मीन भी झूमने लगी,
फलक भी मुस्कुरा उठा जब बुराक पर सवार होकर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले। अक्सा की सिमत हवा भी खुशबू बन गई, सितारे जलने लगे। वो रात भी क्या रात थी जब सफरे इश्क शुरू हुआ। यहीं से वो मरहला शुरू होने जा रहा था जिससे दुनिया की सब हकीकतें बदलने वाली थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा के दरवाजे पर खड़े थे और अंदर अंबिया अलैहिस्सलाम सफ ब सफ आपके इस्तकबाल में जमा हो रहे थे। मस्जिद अक्सा के दरवाजे खुले तो नूर के झुरमुट एक साथ उठे, जैसे हर दीवार पर सतून, हर पत्थर खुशी से जगमगा उठा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अंदर दाखिल हुए तो फजा में ऐसा सुकून था जैसे सदियों से वो इस लम्हे का इंतजार कर रहे हो। हवा थमी हुई, खामोश, मगर इस खामोशी में भी मोहब्बत की सरगोशियाँ गूंज रही थी। अंदर सफ ब सफ नूरानी हस्तियाँ मौजूद थी। एक नज़र में महसूस होता था कि जैसे वक्त थम गया हो और सारी तारीख एक लम्हे में सिमट कर सामने आ गई हो। ये अंबिया इकराम थे, अल्लाह के बरगज़ीदा वो अजीम हस्तियाँ जिन्होंने अपनी अपनी उम्मतों की रहनुमाई की, जिन्होंने अल्लाह की राह में मुसीबतें बर्दाश्त की और जिनके सीनों में रब का नूर था। सब अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम खामोश खड़े थे, मगर हर चेहरा मोहब्बत से चमक रहा था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर तशरीफ लाए तो हर नबी ने अदब से नजरें झुका दी, जैसे पूरी कायनात के सफीर अपने अमाम का इस्तकबाल कर रहे हों। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने धीरे से अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये तमाम अंबिया आपके पीछे नमाज अदा करने के लिए हाजिर हुए हैं। जैसे ही ये जुमला फजा में फैला, मस्जिद अक्सा में नूर की लहरें दौड़ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर इमामत के लिए जगह ली। सब अंबिया इकराम ने आपके पीछे सफ़ें बना ली। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी ने मोहब्बत, अज़मत और अदब से सर झुकाया। फिर वो लम्हा आया जिसकी अज़मत सिर्फ आसमानों को नहीं, सारी कायनात को नसीब हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर कही, एक ऐसी तकबीर जिसकी गूंज मस्जिद की दीवारों से टकराकर आसमान तक उठ गई और फरिश्तों के दिल लर्ज़ उठे। नमाज शुरू हुई। इमाम वो थे जिनके कदमों का निशान भी जन्नत में लिखा जाता है। सफ़ों में खड़े वो थे जिन पर कभी कभी आसमान लर्ज़ उठता था। ये नमाज ज़मीन की नहीं थी, ये नमाज तारीख की सबसे अजीम नमाज थी। हर सजदे में नूर की एक लहर उठती, हर रुकू में आसमान के दरवाजे हिलते और हर आयत में कायनात के पर्दे लरसते। ये वो लम्हा था जब महमूद अपने तमाम महबूब बंदों की अमामत कर रहे थे। इसी लम्हा की शान में एक शायर ने क्या खूब कहा है, सजदा भी वो, सफ़े भी वो, अमाम भी वो नूर का, जहाँ आदम भी पीछे खड़े वहाँ शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या होगी। नमाज मुकम्मल हुई तो अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के चेहरों के नूर की चमक बढ़ गई। सब ने मोहब्बत से सलाम पेश किया, कोई मुस्कुराया, कोई आंखों में आंसू लिए खड़ा रहा, किसी ने दिल में दुआएं दी। हर नबी के दिल में यही आवाज़ थी कि या अल्लाह, किस शान से तूने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया। नमाज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ मतवज्जा हुए। जहाँ जहाँ कदम पड़ते वहाँ रोशनी फैल जाती, कभी दीवारें झूमती, कभी सतून लरजते। फरिश्ते कतारों में खड़े एक ही जुमला दोहरा रहे थे, मरहबा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी अजीम मकाम पर खड़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि यहाँ नमाज खत्म नहीं हुई, यहाँ से आसमानों की जानब नया सफ़र शुरू होने वाला है। मस्जिद अक्सा ने आज वो शान देखी, क़यामत तक दोबारा कोई आँख ना देख सकेगी। और अब आसमान इंतज़ार में था कि महबूबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम बढ़ाएं। मस्जिद अक्सा की नूरानी फ़ज़ा से जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए तो आसमान की बस्तें जैसे अपनी सांस रोक कर खड़ी थी। बुराक फिर से मौतबाना अंदाज में झुक गया, लेकिन इस बार सफ़र ज़मीन का नहीं था, ये सफ़र आसमानों का आगाज़ था। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम भी कदम ब कदम आपके साथ थे, मगर इनके चेहरे पर भी
ایک خاص نورانی سنجیدگی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اب جو مناظر کھلنے والے ہیں وہ صرف محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے کے لیے مقدر کیے گئے ہیں۔ آسمانی دنیا کا دروازہ سامنے تھا، وہ دروازہ جس کے دونوں جانب فرشتے پہرے پر کھڑے تھے، ہاتھوں میں نورانی چابیاں اور آنکھوں میں ادب کی چمک۔ دروازے پر دستک دی گئی، نورانی دستک کی آواز ماحول میں پھولوں کی بارش کی طرح پھیل گئی۔ اندر سے فرشتوں نے سوال کیا، کون؟ باہر سے جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ پھر پوچھا گیا، آپ کے ساتھ کون؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے عاجزی سے عرض کیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ دروازے کے پیچھے خاموشی چھا گئی، لیکن وہ خاموشی حیرت، خوشی اور ادب سے بھری ہوئی تھی۔ پھر آواز آئی، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل امین نے کہا، جی ہاں۔ یہ سن کر دروازہ نور کی چمک کے ساتھ کھل گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانی دنیا میں داخل ہوئے۔ اندر داخل ہوتے ہی آسمان نور سے بھر گیا۔ فرشتے دوڑ کر قطاروں میں کھڑے ہو گئے، ہر فرشتہ سر جھکا کر سلام پیش کر رہا تھا۔ کچھ فرشتے خوشی سے لرز رہے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آسمان نے پہلی بار انسانوں میں سے کسی کو اس شان سے دیکھا۔ پھر ایک نورانی چہرہ سامنے آیا، چہرے پر ایسی روشنی تھی جیسے ہزاروں چاند ایک ساتھ اتر آئے ہوں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، آسمان کے اس مقام پر اور آسمان کے اس نور پر وہ اپنے نور میں ڈوبے ہوئے کھڑے تھے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی مسکرا کر سلام پیش کیا۔ ان کی آواز میں باپ کی محبت اور انبیاء کرام علیہ السلام کی عظمت دونوں شامل تھی۔ انہوں نے کہا، اے میرے نیک بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خوش آمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں سلام پیش کیا اور دونوں ہستیاں ایک نورانی گفتگو میں مغرور ہو گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے، اپنے آخری نبی کی شان بیان کی، ان کے مقام کے لیے دعائیں دیں اور خوشی سے ان کی طرف دیکھتے رہے۔ فرشتے یہ منظر دیکھ کر اپنے پروں کو جھکا رہے تھے، جیسے وہ بھی اس محبت کے منظر کو سلام پیش کر رہے ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان دنیا کے مناظر دکھائے گئے۔ کچھ لوگ ایسے دکھائے گئے جن کے چہرے نورانی تھے، کچھ ایسے جن کے اعمال اچھے تھے مگر نادانیوں میں گھرے ہوئے تھے، کچھ وہ جو موت کے بعد اپنے انجام کے منتظر تھے۔ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حقیقت کے پردے چاک کر کے دکھائے گئے تاکہ امت کو راستہ دکھایا جا سکے۔ آسمان کے اس حصے میں فرشتوں کی تسبیح مسلسل جاری تھی۔ یہ تسبیحیں فضا میں ہلکی لہروں کی طرح بہتی تھیں۔ ہر فرشتہ پوری توجہ سے عبادت میں مصروف تھا، کوئی رکوع میں تھا، کوئی سجدے میں، کوئی قیام میں۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ ہر فرشتہ وہی عبادت کرتا تھا جو اس کے لیے مخصوص کر دی گئی تھی۔ کوئی ہمیشہ سجدے میں، کوئی ہمیشہ قیام میں اور کوئی کبھی سر نہ اٹھانے والا۔ یہ سب دیکھ کر دل پر عجیب کیفیت طاری ہوئی تھی۔ آسمان کی وسطیں تسبیح سے بھری تھیں اور درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پوری فضا کو روشن کیے ہوئے تھا۔ اسی کیفیت کو کسی شاعر نے یوں محسوس کیا، فرشتے صف پر صف کھڑے، فضا میں ایک سکوت تھا، مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے فلک بھی آج محور ناز تھا۔ پہلا آسمان اپنی پوری عظمت، نور اور خوشبو کے ساتھ سامنے کھلا ہوا تھا اور اب سفر دوسرے آسمان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ پہلے آسمان کی نورانی فضا میں چند لمحے گزارنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دوبارہ سفر کا ارادہ فرمایا تو جبرائیل امین علیہ السلام آگے بڑھے۔ ان کے چہرے پر ادب کی سنجیدگی اور محبت کی روشنی ایک ساتھ جھلک رہی تھی۔ آسمانی دنیا کے فرشتے قطاروں میں کھڑے ہو کر الوداعی سلام پیش کر رہے تھے، جیسے کوئی مادر مہربان اپنے محبوب بیٹے کو دعا میں رخصت کرتی ہیں۔ اب دوسرا آسمان سامنے تھا، روشنی کا ایک بڑا دروازہ جس کے کناروں پر چاندنی کی طرح نرم ستاروں جیسی چمک تھی۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے دستک دی۔ دستک کی باز گشت یوں پھیلی جیسے کسی نے نور پر دستک دی ہو اور وہ نور خود جواب بن کر گونج اٹھا ہو۔
اندر سے فرشتے کی آواز آئی، کون ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے جواب دیا، میں جبرائیل امین علیہ السلام ہوں۔ پھر پوچھا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے نہایت ہی ادب سے کہا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اللہ کے محبوب۔ پھر وہی سوال جو ہر آسمان پر کیا جاتا تھا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، جی ہاں، انہیں دعوت دی گئی ہے، بس یہ کہنا تھا کہ دوسرے آسمان کا دروازہ نور کی چادر کے ساتھ کھل گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مقام میں داخل ہوئے جہاں ہوا تک نور سے بنی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ دوسرے آسمان کے اندر ایک نورانی چمک پھیلی ہوئی تھی، فرشتے بے شمار تھے، لیکن ہر ایک اتنے ادب کے ساتھ کھڑا تھا کہ جیسے ان میں سے کوئی بھی سانس لینے کی بھی اجازت بغیر حکم کے نہ رکھتا تھا۔ فضا میں مسلسل تسبیح کی آواز گونج رہی تھی، ہر فرشتہ اپنے مقرر کام میں مصروف تھا، کوئی پر بچھا کر سجدے میں تھا، کوئی ہاتھ باندھے ادب میں کھڑا، کوئی آسمان کے دہلیز پر فرشتوں کی آمد رفت کے حساب رکھ رہا تھا۔ پھر ایک نورانی چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا، اس کے چہرے پر نوجوانی کی چمک، آنکھوں میں حیا اور پیشانی پر نبوت کے نور کی جھلک تھی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، بنی اسرائیل کے آخری نبی جنہیں اللہ نے اپنی قدرت سے آسمانوں کی طرف اٹھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی محبت سے مسکرا کر کہا، مرحبا یا اخی، مرحبا یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے بھائی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خوش آمد۔ اسی لمحہ ایک اور ہستی قریب آئی، اس کا چہرہ روشن، نگاہیں گہری اور چال میں وقار۔ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ انہوں نے بھی انتہائی محبت کے ساتھ اور احترام سے سلام پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں انبیاء کرام علیہ السلام کو جواب میں سلام کے الفاظ دیے اور دونوں سے گفتگو ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آخری زمانے کی باتیں کہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائیں دیں اور دونوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو خراج تحسین پیش کیا۔ فرشتے یہ منظر دیکھ رہے تھے اور ہر ایک کے چہرے پر یہی حیرت تھی کہ اللہ نے کس عظیم شان کے لیے آج ساری تخلیق کو جمع کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے آسمان کے مناظر بھی دیکھے۔ کچھ روحیں رحمت کے نور میں لپٹی تھیں، کچھ جیسے حساب کے انتظار میں تھی، کچھ اللہ کی عبادت میں اس طرح مغرور تھی کہ دنیا کی کوئی صدا ان تک پہنچ نہیں سکتی تھی۔ یہاں کے فرشتے مسلسل تسبیحاں پڑھتے تھے، ان کی آوازوں میں ایسی پاکیزگی تھی کہ دل نرم ہو جاتا تھا۔ اسی لمحہ ایسے محسوس ہوا جیسے پورا آسمان آپ کی آمد کے احترام میں بول اٹھا ہو۔ ہوا تھم گئی، نور بھر گیا، فرشتوں کے پروں میں لرزش آ گئی اور فضا نے خود خوشبو بن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ کسی نے اس کیفیت کو یوں کہا، فلک بھی آج جھک گیا، ہوا بھی محور ذکر تھی۔ جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے، وہاں وہ مرحلہ بھی نور تھا۔ دوسرا آسمان ایک نئی روشنی، نئی خوشبو اور نئی حقیقتوں کے ساتھ کھل چکا تھا۔ اب سفر تیسرے آسمان کی جانب جاری تھا۔ دوسرے آسمان کی روشن فضا جب پیچھے رہ گئی تو نور کی ایک نئی چادر سامنے پھیل گئی۔ تیسرے آسمان کا دروازہ سامنے تھا اور وہاں کا نور پہلے دو آسمانوں سے کئی زیادہ نرم، کئی زیادہ گہرا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آگے بڑھے، ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور محبت ملی جلی نظر آ رہی تھی، جیسے انہیں اندازہ ہو اس آسمان پر کیا کیا مناظر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آنے والے ہیں۔ دروازے پر دستک دی گئی، نور کی ہلکی لہریں دروازے کے اطراف میں دوڑ گئیں۔ پھر اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے ہمیشہ کی طرح ادب سے جواب دیا، میں جبرائیل امین علیہ السلام ہوں۔ پھر پوچھا گیا، اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دروازے کے پیچھے چند لمحہ خاموشی چھا گئی، جیسے آسمان کی روح خود ادب سے
جھک گئی ہو۔ پھر آواز آئی، کیا انہیں اس مقام کے لیے بلایا گیا؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا، جی ہاں، ان کے لیے دروازہ کھول لو۔ بس یہ کہنا تھا کہ دروازہ نور کی لہر کے ساتھ کھل گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرے آسمان کی طرف بڑھے۔ اندر داخل ہوتے ہی فضا میں ایک عجیب لطافت محسوس ہوئی۔ یہاں کا نور بہت مختلف تھا، نرم، خوشبودار اور دل کو چھو لینے والا۔ فرشتے قطاروں میں کھڑے تھے، کوئی قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھا، کوئی عظمت الہی کی تسبیح بیان کر رہا تھا، کوئی سجدے میں ایسے جھکا ہوا تھا کہ کبھی سر نہ اٹھاتا ہو۔ اسی نور میں ایک ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھی، چہرے پر سکون، پیشانی پر نور اور ظاہر میں ایسی حیا کہ نگاہ خود بخود جھک جائے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے، وہ نبی جنہیں اللہ نے بے مثال حسن عطا فرمایا۔ ان کا حسن ایسے تھا جیسے نور بھی ان کی موجودگی میں جھک کر رہ گیا ہو۔ انہوں نے آگے بڑھ کر انتہائی محبت سے کہا، مرحبا یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ جب نگاہیں ملی تو ایسے لگا کہ دونوں کے نور نے فضا میں ایک نئی چمک پیدا کر دی ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کی تعریف کی، آپ کے مقام کی عظمت بیان کی اور آپ کی امت کے لیے دعائیں دی، اور جن کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے، ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا دیا۔ اس دوران فرشتے حیرت اور خوشی کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ ہر فرشتہ ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا، آج وہ لمحہ ہے جس کا انتظار آسمانوں نے صدیوں سے کیا ہے۔ تیسرے آسمان کے مناظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائے گئے۔ کچھ انسانوں کی روحیں ایسی حالت میں تھیں جیسے عبادت کی خوشبو میں لپٹی ہوں، کچھ اپنے اعمال کے انتظار میں کھڑی تھیں اور کچھ ایسے تھے جن پر حساب کا پہلا سایہ پڑ رہا تھا۔ یہ سارے مناظر امت کے لیے سبق تھے۔ اسی موقع پر ایک فرشتہ مسلسل تسبیح پڑھ رہا تھا، یا ذوالجلال والاکرام۔ اس کی آواز فضا میں یوں گول رہی تھی جیسے کوئی دل کی گہرائی سے اللہ کو پکار رہا ہو۔ کسی شاعر نے شاید اسی لمحے کو محسوس کرتے ہوئے کہا، نہیں نظر سے اوجھل تھا کوئی منظر بھی اس مقام پر جہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے کائنات کے راز دکھائے تھے۔ تیسرے آسمان نے اپنی پوری عظمت، نورانی ملاقاتوں اور روحانی کیفیت کے ساتھ اپنے دروازے کھول دیے تھے، اور اب سفر چوتھے آسمان کی طرف جاری تھا، وہ آسمان جہاں نور کا ایک نیا درجہ انتظار میں تھا۔ 7 آسمانوں کا سفر جاری تھا، نور کے دروازے کھلتے جا رہے تھے اور ہر دروازہ پیچھے سے زیادہ روشن، زیادہ عظیم، زیادہ حیرت انگیز تھا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ آگے بڑھے۔ ایک اور عظیم دروازہ سامنے تھا جو پورے نور سے بنا ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے ادب سے آواز دی، افتح کھولو۔ اندر سے فرشتوں کی آواز آئی، کون ہیں؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے پھر جواب دیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں، اور میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ فرشتے خوشی اور احترام سے بولے، ان کا آنا مبارک ہو، خوش آمد بہترین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دروازہ کھلا اور نور کی ایک لہر سی سامنے آئی۔ چوتھے آسمان میں داخل ہوتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نورانی ہستی دیکھی، بہت ہی خوبصورت، چہرے پر سکون، آنکھوں میں شفقت اور چہرے پر ایک روشن مسکراہٹ۔ یہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ ان کے چہرے پر خوشی کی روشنی پھیل گئی اور انہوں نے محبت سے کہا، مرحبا نبی الصالح، مرحبا، خوش آمد اے سچے نیک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر نور کو دیکھا، دل میں محبت کا سمندر ابھرا اور انہوں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر محبت کا اظہار کیا۔ یہ آسمان اپنے رنگ میں منفرد تھا، نہ جنت جیسی خوشبو، نہ زمین جیسا سکوت، بلکہ انسانوں کی رہنمائی اور امتوں کی اصلاح سے تعلق رکھنے والے فرشتوں کا آسمان۔ ہر طرف فرشتے لمبی قطاروں میں کھڑے تھے، کچھ استغفار پڑھ رہے تھے، کچھ امتوں کے اعمال پہنچا رہے تھے، کچھ قوموں کی ہدایت کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ فضا میں ایک عجیب سی روحانی خاموشی پھیلی تھی
یہ وہ آسمان تھا جہاں امتوں کی تربیت، ان کے اعمال اور ان کے معاملات کے فیصلے لکھے جاتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ایک عظیم امت ہوگی۔ اللہ ان کے لیے آسانیاں چاہتا ہے، بس وہ آپ کی سنت کو مضبوطی سے تھام کر رکھے۔ یہ جملہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اتر گیا۔ امت کے لیے محبت کی ایک نئی لہر دل میں جاگی۔ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اپنے درمیان سرگوشیاں کر رہے تھے۔ یہ وہ نبی ہیں جن کی امت کو آخری کتاب عطا ہوئی ہے، جن کی امت کو رحمت اور مغفرت کے دروازے دیے گئے ہیں۔ یہ باتیں سنتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اپنی امت کے لیے شکر اور دعا کی کیفیت بڑھ گئی۔ چوتھے آسمان کی روحانی فضا، حضرت ادریس علیہ السلام کی محبت، فرشتوں کی تسبیحاں، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل میں محفوظ کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، چلیں اب ہم 5ویں آسمان کی طرف بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا اور نور کا راستہ آگے کھل گیا۔ چوتھے آسمان کی روحانی روشنیوں سے گزر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آگے بڑھے۔ 5ویں آسمان کا دروازہ صاف، شفاف اور یاقوت حمراء کی طرح چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ دروازہ اپنے حسن میں منفرد تھا، جیسے کسی نے روشنی کو ہاتھ لگا کر شکل دے دی ہو۔ جبرائیل امین آگے بڑھتے ہیں اور ادب سے آواز دیتے ہیں، افقا دروازہ کھولو۔ اندر سے فرشتے کی آواز آئی، کون ہے؟ جبرائیل امین نے جواب دیا، میں جبرائیل امین ہوں۔ پھر پوچھا گیا، اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل امین نے نہایت ہی ادب کے ساتھ کہا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ پھر وہی سوال جو ہر آسمان پر کیا جاتا تھا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا ادب کے ساتھ، جی ہاں، انہیں دعوت دی گئی ہے، بس یہ کہنا تھا۔ اور 5ویں آسمان کی ہوا نے ایک نیا نورانی احساس پیدا کیا۔ یہ آسمان عجیب قسم کی پرسکون روشنیوں سے بھرا ہوا تھا، نہ تیز نہ دھیمی، بلکہ دل کو ٹھنڈک دینے والی۔ 5ویں آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نورانی ہستی کو دیکھا، چہرہ پر نور، چہرے پر بے حد سکون، آنکھوں میں محبت اور ایسی نرم چمک جیسے کسی نے نور کو مسکرا دیا ہو۔ یہ تھے حضرت ہارون علیہ السلام۔ جیسے ہی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، ان کے چہرے پر نورانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ آگے بڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا اور محبت بھرے انداز میں کہا، مرحبا نبی الصحلہ، مرحبا بخیر صحلہ، اے نیک نبی خوش آمد، اور اے سچے بھائی آپ کو خوش آمد۔ یہ جملے ایسے لگ رہے تھے جیسے پورے آسمان کی فضا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا ہو۔ یہ آسمان فرشتوں کی محبت، عبادت اور ذکر سے بھرا ہوا تھا۔ بلند نورانی صفوں میں کھڑے تھے، کچھ فضا میں چلتے ہوئے تسبیح پڑھ رہے تھے، کچھ امتوں کے اعمال لے کر اوپر کی طرف جا رہے تھے، اور کچھ زمین والوں کے لیے رحمت اور آسانی مانگ رہے تھے۔ ہر فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ادب سے جھک جاتا اور دل ہی دل میں درود پڑھتا جاتا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں امتوں کے صبر اور آزمائشوں کے فیصلے لکھے جاتے تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کی محبت سے متعلق نصیحت کی، آپ کی امت اللہ کی رحمت کے سائے میں ہے، بس وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھے اور اختلاف سے بچے۔ یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اپنی امت کے لیے مزید محبت، مزید شفقت اور مزید دعا کی کیفیت پیدا ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گزرنے سے 5ویں آسمان کی ہوا تک درود و سلام پڑھتی محسوس ہوتی تھی۔ فرشتے آپس میں آہستہ آہستہ کہہ رہے تھے، یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے آخری امت کو قرآن عطا کرنا ہے،
اور جن کی امت پر اللہ نے اپنی رحمتیں برسانی ہیں۔ یہ جملے سن کر آپ کے دل میں امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں امت کے لیے پہلے سے بھی زیادہ شفقت بڑھ گئی۔ اب سفر کے آگے بڑھنے کا وقت تھا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب ہم چھٹے آسمان کی طرف چلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم بڑھایا اور نور کا اگلا راستہ کھل گیا۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ سانس تک سنائی دے رہی تھی۔ 5واں دروازہ پار کرتے ہی روشنی کی ایک لکیر آسمان کی طرف کھلنے لگی، جیسے کسی نے پردہ ہٹا کر ایک نئی دنیا وضع کر دی ہو۔ چھٹے دروازے کے سامنے پہنچ کر فضا بدل گئی۔ ہوا کے اندر ایک عجیب لرزش تھی، نہ ڈر نہ خوف، بلکہ ایک ہیبت ناک سنجیدگی، جیسے کسی عظیم سچ کے سامنے کھڑے ہوں۔ دروازے کے اوپر سنہری روشنی میں ایک آیات چمک رہی تھی، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِیمًا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی۔ یہ آیات جیسے ہی نظر آئی، آپ کے قدم خود بخود ٹھہر گئے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور ادب سے آواز دیتے ہیں، افتح، دروازہ کھولو۔ اندر سے فرشتے نے پکار کر پوچھا، کون ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام باہر سے جواب دیتے ہیں، میں جبرائیل امین ہوں اور میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرشتے خوشی سے اور احترام سے بولتے ہیں، ان کا آنا مبارک ہو، مرحبا مرحبا، بہترین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہو رہی ہے۔ دروازہ نور کے ساتھ کھلتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلا قدم اندر رکھتے ہیں۔ یہاں فضا کچھ اور تھی، نہ وہ نرمی جو تیسرے آسمان پر تھی، نہ وہ روشنی جو چوتھے آسمان پر تھی۔ یہاں جلال تھا، ایک ایسا جلال جو دل ہلا دے اور روح کو جھنجھوڑ دے۔ ہوا خاموش مگر طاقتور، روشنی موجود مگر آنکھوں میں اترنے والی نہیں۔ سب کچھ ایک عجیب وقار میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر اچانک ایک نور سامنے روشن ہوا۔ نور کے اندر سے ایک بلند قامت شخصیت نظر آئی، چہرے پر جلال، آنکھوں میں حکمت اور وجود سے ایسا رعب کہ کھڑے ہوتے ہی دل کانپ جائے۔ یہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو فوراً پہچان لیا اور نہایت محبت اور احترام کے ساتھ سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ اسی ملاقات کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جملہ کہا، جو معراج کی رات کے سب سے مشہور واقعات میں شمار ہوتا ہے، خوش آمد نیک نبی اور نیک بھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام، عظمت اور رسالت کی شہادت دی۔ وہی مقام تھا جہاں معراج کی رات نمازوں کی تعداد کا مرحلہ پیش آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چھٹے آسمان پر سے واپس گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، اللہ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی، واپس جائیں، کمی کی درخواست کیجیے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھرا کردار واضح ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اللہ کے حضور گئے، کمی ہوتی گئی۔ جب 5 نمازیں رہ گئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا، مزید کمی مانگے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے۔ یوں 5 نمازیں فرض رہیں اور ثواب 50 کا ہی مقرر ہوا۔ یہ پورا راز چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو سے وابستہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری ملاقات میں ایک بات بار بار کہی، میں بنی اسرائیل کا تجربہ دیکھ چکا ہوں، مجھے معلوم ہے امتیں کسی چیز پر صبر نہیں کر سکتی۔ میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آسانی چاہتا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ معراج کی رات امت مسلمہ کی آسانی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خاص کردار ہے۔ چھٹے آسمان کی ملاقات اپنے اندر محبت، حکمت اور امت پر رحمت کی علامت تھی۔
यहाँ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو اس آسمان کا نور، جلال اور عظمت پہلے تمام آسمانوں سے بڑھ کر تھی۔ یہ آسمان سکون، سلامتی اور رب کی قربت کے خاص انوار سے بھرا ہوا تھا۔ یہاں وہ عظیم نبی موجود تھے جنہیں خلیل اللہ کا اعزاز ملا، یعنی اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محبت بھرے انداز میں استقبال کیا۔ سلام کے بعد انہوں نے وہ الفاظ کہے جو معراج کی رات کے سب سے خوبصورت جملوں میں سے ہیں: خوش آمد نیک نبی، نیک بیٹے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹا کہا، کیوں نہ کہ نسبی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے لیے ایک بڑی اور اہم نصیحت فرمائی: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت سے کہیں کہ جنت کی زمین بہت شاندار ہے، بہت ہی ذخیرہ ہے، اور اس کی پندیری سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر ہے، یعنی یہ 4 تسبیحات جنت میں درخت بن جاتی ہیں۔ یہ امت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے محبت بھرا تحفہ تھا۔ 7ویں آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المعمور دکھایا گیا۔ یہ وہ آسمانی گھر ہے جو بالکل زمین کے خانہ کعبہ کے اوپر ہے۔ زمین پر خانہ کعبہ ہے، آسمان پر بیت المعمور۔ یہ گھر صرف فرشتوں کے لیے ہے۔ روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اور پھر قیامت تک دوبارہ نہیں کرتے، یعنی ہر روز 70,000 نئے فرشتے آتے ہیں، اگلے دن پھر 70,000 نئے فرشتے آتے ہیں اور طواف کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اس سے فرشتوں کی تخلیق کی بے پناہ تعداد کا اندازہ ہوتا ہے۔ بیت المعمور کی عظمت صرف یہ نہیں کہ طواف ہوتا ہے، بلکہ یہ عرش الہی کے نیچے واقع ہے۔ یہ مقام فرشتوں کی عبادت اور ذکر کا مرکزی مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ اہل ایمان کے لیے ایک بڑی عظمت اور مقام کی علامت ہے۔ اس سفر معراج کی نورانیت جیسے جیسے بڑھتی گئی، دنیا کے پردے ہٹتے گئے اور آسمانوں کی حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھلتی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، مگر ان کی خاموشی میں بھی احترام اور عشق کا ایسا دریا بہہ رہا تھا، گویا ہر قدم ان کے وجود کو نور میں ڈبو دیتا تھا۔ آسمانوں کے بعد وہ مقام آیا جہاں فضا میں ایسا سکون تھا جو دنیا کے کسی گوشے میں محسوس نہیں ہو سکتا۔ ایسا نور تھا جو آنکھوں کو ذخیرہ نہیں کرتا بلکہ دل کو کھول دیتا ہے۔ ایسا جھونکا تھا جو جسم سے نہیں بلکہ روح سے ٹکراتا۔ اس مقام پر ہر نور، ہر ذرہ، ہر ہوا کے جھونکے میں اللہ تعالیٰ کی تجلی محسوس ہوتی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہاں رکے۔ ان کے چہرے پر ایک نہایت لطف مگر گہری سنجیدگی چھا گئی۔ ادب کے ساتھ سر جھکایا اور وہ الفاظ کہے جو کائنات کی ساری حقیقت بیان کر گئے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ یہ مقام میرے لیے نہیں، یہاں سے آگے آپ نے اکیلے جانا ہے۔ یہ لمحہ ایسا تھا جسے صرف نور ہی سمجھ سکتا تھا۔ ایک طرف جبرائیل علیہ السلام کا ادب، دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، اور درمیان میں وہ سرحد جہاں مخلوق رک جاتی ہے اور محبوب خدا تنہا اپنے رب کی بارگاہ میں قدم رکھتے ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا: اے جبرائیل امین علیہ السلام، کیا تمہاری مجھ سے کوئی خواہش ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انتہائی محبت اور ادب کے ساتھ عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ایک ہی آرزو ہے، جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے مجھے اجازت مل جائے کہ میں اپنے پر آپ کی امت کے قدموں کے نیچے بچھا دوں، تاکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم بھی آگ کی حرارت محسوس نہ کر سکے۔
یہ جملہ جبرائیل امین علیہ السلام کا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ عشق اور وفاداری ظاہر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نرمی، سکون اور یقین کے ساتھ آگے بڑھے، جیسے راستہ خود بخود کھل رہا ہو، جیسے نور قدموں کے نیچے بچھ رہا ہو، جیسے حقیقت اپنے پردے ہٹا رہی ہو۔ پھر وہ لمحہ آیا جو معراج کی روح ہے، وہ لمحہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات اللہ رب العزت سے ہوئی، سدرۃ المنتہا کے مقام پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی پردہ، واسطہ یا فاصلہ نہیں تھا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں صرف اللہ کی ذات کی روشنی، علم، عظمت نظر آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ علم اور طاقت عطا فرمائی جو پوری امت کی رہنمائی کے لیے کافی تھی۔ دنیا اور آخرت کے تمام اعمال دیکھنے اور سمجھنے کی طاقت، انسانوں کے دلوں اور فطرت کی گہرائی کو سمجھنے کی حکمت، امت کی مشکلات اور ان کے حل کی رہنمائی، یہ وہ مقام تھا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازوں کا حکم سنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام علم عطا فرمایا، اور یہ وہ مقام تھا جہاں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں قلم رک جاتے ہیں، لفظ ختم ہو جاتے ہیں، زبان خاموش ہو جاتی ہے اور حقیقت سجدے میں گر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم شان، وہ کمال، وہ نور، وہ قوت عطا فرمائی جو صرف خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھی۔ دنیا کو دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، سمجھنے کی قوت اور وہ حکمتیں جو قیامت تک امت کے لیے روشنی بنیں گی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آسمان بھی رک گیا، قلم بھی خاموش ہو گیا اور زمانہ بھی ٹھہر گیا۔ اس ملاقات میں وہ عبادت دی گئی جو روح کو رب سے جوڑتی ہے، وہ فرض جو معراج کی یاد ہے، وہ سجدہ جس میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی کا مرحلہ شروع ہوا۔ نور کا راستہ دوبارہ کھل گیا۔ جبرائیل امین علیہ السلام ادب سے استقبال کے لیے کھڑے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر وہ نور جھلک رہا تھا جس کی شان آسمانوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اور زمین پر واپس آ کر آپ نے صحابہ کرام کو یہ سارا واقعہ بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل سے تمام واقعات بیان کیے۔ مسجد الحرم سے مسجد الاقصی تک کا سفر، آسمانوں کی ملاقات، فرشتوں اور انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات، بیت المعمور کا طواف، 7 آسمانوں کے مناظر، سدرۃ المنتہا، جنت کی خوشبو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی علوم و قوتیں۔ صحابہ کرام کے دل نور سے بھر گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور وہ اپنے دل کی آواز میں بولے، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو یقیناً سچ فرمایا۔ ہمیں ایمان ہے اور یہ ہمارا فخر ہے کہ ہم اس نور کے ساتھ ہیں۔ مگر مکہ کے منکر اور دشمن ہر لمحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت سے انکار کرتے رہے۔ ابو جہل اور اس کے قبیلے والے پوچھنے لگے، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ ابو جہل نے لوگوں کو اکسانے کے لیے ایک محفل سجائی۔ وہ چاہتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کا بیان سب کے سامنے مذاق بن جائے۔ اس لیے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی بڑے تکبر کے ساتھ آیا اور بولا، سنو ابو بکر، تمہارا دوست عجیب دعویٰ کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ وہ رات بھر میں آسمانوں تک گیا، مسجد اقصی پہنچ کر انبیاء کی نماز پڑھائی، پھر آسمانوں کی سیر کر کے واپس آیا ہے، اور 18,000 جہانوں کا سفر ایک رات میں طے کیا۔ کیا تم اس پر ایمان لاؤ گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ایک لمحہ کو بھی شک کی پرچھائی نہ نظر آئی۔ نگاہوں میں مضبوطی تھی، دل میں نور، اور زبان پر وہ جواب جو آنے والے ماننے کی بنیاد بننے والا تھا۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو بلا شبہ سچ فرمایا۔ ان کا ہر لفظ حق ہے اور میں ان کی ہر بات پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ جواب جیسے ابو جہل کے غرور پر ایک تعزیانہ تھا۔ اسے امید تھی کہ شاید حضرت ابوبکر صدیق جھچکیں گے، مگر یہاں تو ایمان کے سمندر کی لہریں بلند ہو کر اس کے تکبر کو ڈبونے لگیں۔
اس دن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب عطا ہوا۔ وہ شخص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کرنے والا، خواہ وہ دنیا کی نظر میں کتنا ہی عجیب کیوں نہ ہو۔ ابو جہل اور اس کے منکر ساتھیوں کے پاس صرف تکبر اور شک بجا دلیل نہیں، انکار کی آوازیں فضاؤں میں گونجیں، لیکن حقیقت اور نور نے ہمیشہ کے لیے اپنا راستہ بنا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو نصیحت کی، یہ سفر محض میرے لیے نہیں تھا، یہ امت کے لیے سبق، ایمان کے لیے روشنی اور اللہ کی عظمت کو سمجھانے کے لیے علامت ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اس کے بعد ایمان مضبوط رکھو، نیکی اختیار کرو اور ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرو۔ صحابہ کرام نے آنکھوں میں آنسو اور دل میں یقین کے ساتھ جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کی ہر بات مانتے ہیں اور ہم اپنی زندگی آپ کی تعلیمات کے مطابق گزاریں گے۔ یہ سفر نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی بلندی کی داستان ہے، بلکہ امت کے لیے روشنی، ایمان اور رہنمائی کا ابدی پیغام بھی ہے۔ اور اس طرح معراج کا سفر اپنی تکمیل کو پہنچا، ایک مکمل داستان جو نسلوں تک مومنوں کے دلوں کو روشنی، سکون اور یقین عطا کرتی رہے گی انشاءاللہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، پھر ملیں گے اگلے ٹاپک کے ساتھ، تب تک فی امان اللہ۔